बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट रशीद ताहिर। आप देख रहे हैं सिटी 11 न्यूज़ पाकिस्तान HD। इस वक्त हम चौधरी शफकत अब्बास जट के डेरे पर मौजूद हैं। वो PP 105 के मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है, उम्मीदवार हैं। जानते हैं उनसे कि वो हमें क्या आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। PP 105 मेरा हल्का है और PP 105 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर यहाँ बुनियादी ज़रूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने आज से 4-5 साल पहले एक जद्दोजहद का सिलसिला शुरू किया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी। और बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में थे, PTI हमारी अपोजिशन की जमात है, हम इक़्तिदार में ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मिल कर गए थे और उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सड़कें हैं, सीवरेज और हॉस्पिटल्स हैं। मैंने अपने इलाके में 3-4 स्कूलों को हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट करवाया और 3-4 स्कूल ऐसे हैं जिनको मैंने लूप में भी डाला हुआ है, जिसमें मेहनत हो रही है। इसी तरह मेरे इलाके में बहुत सारी सीवरेज की स्कीमें हैं जो चल रही हैं और उनको भी हम लेके चल रहे हैं अगले ADP के लिए। तो ये PP 105 के लिए एक मुकम्मल पैकेज के साथ हमने एफर्ट करना शुरू की। इसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे और इंशाल्लाह मज़ीद कामयाब होंगे। योर वोट इंशाल्लाह इस दफ़ा PP 105 में हम जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी परफॉर्मेंसेस को चेक करें, मेरे बैकग्राउंड को, मेरी एजुकेशन को, मेरी शराफत को और मेरे ख़ानदानी पस मंज़र को भी आप बेशक आएँ, देखें, चेक करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे वोट सपोर्ट करें ताकि मेरे जितने मंसूबे इस वक्त लूप में हैं मैं उन्हें भी कामयाब करवा सकूं और PP 105 के लिए सेहत और तालीम के मंसूबों को मज़ीद बेहतर तरीके से देखें ताकि मेरे हलके में मैक्सिमम बच्चों को बेहतर तालीमी सहूलतें मिलें, मैक्सिमम बेटियों को और हमारी बहुओं को और हमारी माओं को सेहत की और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात मिल सकें और इन बच्चों की जो आफ्टर एजुकेशन फ्यूचर की जो सेटलमेंट है, इसमें उनकी कह सकते हैं आप स्मॉल इंडस्ट्री की सेटलमेंट हो जाए, उनकी सरकारी जॉब्स की सेटलमेंट या उनको एक तरह से बिजनेस लूप में डाला जा सके। इसके लिए बहुत सारे मंसूबे हैं जो इस वक्त मेरे दिमाग में हैं और जिनको लेके मैं चल रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी एफर्ट्स भी कर रहा हूँ। तो आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें वोट सपोर्ट करें। चौधरी शफकत साहब, आपने इससे पहले क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? आप इस वक्त क्यों इरादा रखते हैं? तो आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आप भी कहते हैं कि मैं भी PP 105 में उम्मीदवार हूँ? तो ये जो हल्का है इसमें सिटी एरिया भी आता है, देहात भी आते हैं, इसमें बेशुमार मसाइल का सामना है। कुछ तो आपने सियासी समाजी शख्सियत होने के नाते उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो किसानों के मसाइल हैं, मज़दूरों के मसाइल हैं, आप उनके बारे में हमें क्या आगाह करेंगे? देखिए जी, ये तो ये बात कहना जस्टिफाई नहीं होगा कि मुझे अब शौक़ लाहक हुआ है। हम 3 नस्लों से सियासत में हैं। हम पहले सिर्फ बल्दियाती पॉलिटिक्स पे तवज्जो देते थे और टिल 2000 आई वुड से हमारे इलाके के लिए बल्दियाती सियासत काफ़ी थी कि हम बल्दियात के ज़रिए अपने मसाइल को हल करने में कामयाब होते थे। अब ये एक तरह से सेमी रूरल एरिया बन गया है। ये फुली शहरी आबादी नहीं है, लेकिन ये शहर के साथ एडजस्टेंट बड़े कस्बों पे मुश्तमिल आबादी है। तो इसके मसाइल बड़ी स्पीड से बढ़े हैं, इधर आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ी है। एक तो ये बात है जिसने इन मसाइल ने हमें पुश किया कि हमें जनरल इलेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि बल्दियात हमारे अब मसाइल को एड्रेस, हमारे मसाइल के हल के लिए बल्दियात के पास ना इनफ बजट है, ना इनफ पावर है।
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اس علاقے کے مزدور کے لیے، اس علاقے کے کسان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اوورآل ہی جو ہے میرے بھائی پورے پاکستان کے مزدور اور کسان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آئی وڈ سے کہ پاکستان کہ یہ 5 دریاؤں اور دنیا کے بہترین فلو والے دریاؤں کی زمین ہے۔ ایسے دریا آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے جن میں پانی کا فلو اس طرح سے ہو اور وہ اتنے کلوز ایریا میں گلیشیئر سے شروع ہو کے ایک میدان کو سیراب کرتے ہوئے سمندر برد ہو جائے۔ ایسا سینیریو پوری دنیا میں ہے ہی نہیں۔ مجھے کوئی ملک نظر نہیں آیا، میں نے آدھی سے زیادہ دنیا میں سفر کیا ہے۔ تو اتنا خوش قسمت ملک جس میں بے تحاشا فرٹائل لینڈ موجود تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ہم نے اپنے کسان کو سیریس لیا ہی نہیں، ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ پاکستان ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہے۔ ہماری ہر انڈسٹری کسی نہ کسی طریقے سے ایگریکلچر سے لنک ہے۔ ہم نے اپنی ایگریکلچر کو مرنے دیا، ہم نے اپنے کسان کے لیے اچھا بیج نہیں پرووائڈ کیا۔ جب ہمارے پاس پہلے ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ڈراؤٹ آ چکا ہے، اس وقت پاکستان میں گندم نہ پیدا، تو انہی پاکستانیوں نے، اگر آپ کہیں تو میں اس ملک کا نام بھی لے لیتا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑے امریکہ جیسے ملک کا پڑوسی ملک ہے، ہم نے صرف وہاں سے 2 بیج گندم کے منگوائے تھے، 2 بیج، اور ان 2 بیجوں نے ہمارے ملک میں سے غلے کا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کال پڑا ہوا ختم کر دیا تھا، 2 بیجوں نے۔ پاکستان میں آج تک مکئی کو اگر کسی نے اٹھایا، پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا، نہیں تو ہماری مکی تو 16 من 12 من ایکڑ کے حساب سے چڑھتی تھی، آج ہم 125 من لے رہے ہیں۔ ہم ایک سال میں 1 فصل لیتے تھے مکئی کی، آج ہم مکئی کی 3 فصلیں لے رہے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر نے۔ اور یہ بھائی ہمارے جو اتنے بڑے ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ سینٹر کے نام پہ، جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ اراضی پڑی ہوئی ہے، وہ کس دن ہمارے کام آئیں گے؟ وہ کیا ہم نے سفید ہاتھی پالا ہوا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت تک مقتدر ہیں ان میں بہت اچھے پڑھے لکھے سنسیبل اور ایون جو کم پڑھے لکھے بابے بھی تھے، جو ہمارے پرانے بزرگ سیاستدان تھے، انہیں بھی اس بات کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے کس طریقے سے ملک کو چلانا ہے۔ لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اس وقت ہم یا تو سیاسی میدان میں داؤ پیچ لگانا پسند کرتے ہیں، اور یا پھر ہم ملک کو کی معاشی زبوں جو ہو رہی ہے اس پہ بیٹھ کے تالیاں بجا سکتے ہیں، اور ہم ایک ہوا بھی ہلائیں گے، وہ کنکریاں برسائیں گے، معجزات ہوں گے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ملک ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں ایک مسلمان کا پریکٹیکل مسلم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جنگ بدر کو کس لیے جی اتنی فوقیت حاصل ہے؟ جنگ بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ بی پریکٹیکل، میدان میں آؤ۔ ان سب کو پتا تھا یار ہم 313 ہیں، ہم نے تو بابوں کا لشکر ہے، لیکن وہ کس بات پہ آئے؟ انہوں نے ایمان اور پریکٹیکل دین کو سامنے رکھ کے میدان میں اترے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ اے نبی آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے دوستوں کی، آپ کے ساتھیوں کی تلواریں ابھی اٹھتی بھی نہیں تھی اور سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ وہ فرشتے کس لیے اترے تھے؟ وہ فرشتے پریکٹیکل مسلم کے لیے اترے تھے۔ تو جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے بھائی، تب تک بارشیں ایسے ہی ہمیں نقصان دیتی رہیں گی، تب تک ہمارے دریاؤں پہ ایسے ہی بند لگا رہتا رہے گا۔ ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے پڑوسی ملک نے ہمارا پانی بند کر دیا۔ وہ بھائی جنہ پانی آ رہا ہے تسی وہ سٹور کرنے لئے کی کر رہے ہو؟ دریائے سندھ کا 90% پانی آپ کا بھی سمندر برد ہونے
طرف جا رہا ہے, وہ تو کراچی ریزروز نہ ہو پانی کے تو 90% کا 90% سمندر میں اتر جائے گا. تو ہم نے پریکٹیکلی اس ملک کے لیے میاں صاحب کیا کچھ نہیں ہے, ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. پہلا الیکشن ہے, ظاہر ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, ان کو آپ کس طرح سامنا کریں گے, یا ان کو کس طرح دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت کہا کہ ہم نے ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, تو آپ ان کو کس وجہ سے دیکھیں گے اور کیا کہیں گے؟ انہوں نے جی وہی کیا جو ان کے لیڈر نے کیا ہے. انہوں نے وہی کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ہمارا اکنامک کوریڈور کو انہوں نے کہا جی بند کر دو, بغیر کسی وجہ کے انہوں نے ہمارے ساتھ جو اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی نوعیت رکھتا ہے چائنا, ہمارا دوست ملک ہے, اس کے ساتھ بارڈر بند کروا دیے. انہوں نے وہی کیا ہوا ہے جو ان کے لیڈر نے کیا کہ او بھائی اگر آپ کی سینٹر میں سے گورنمنٹ چلی بھی گئی ہے تو آپ 2 صوبوں کی گورنمنٹ لے کے کیوں نہیں چل سکتے. بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. تو میرے بھائی وہ تو اب حلقہ ڈیسائیڈ کرے گا نا, حلقے کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ جس بندے نے تو ہم نے ووٹ دیے تھے وہ 5 سال 4 سال ہمارے حلقے میں آیا نہیں آیا, اس نے ہمارے حلقے میں کسی قسم کا کوئی خوشی غمی دیکھی ہے نہیں دیکھی, کسی کے بچوں کو لک آفٹر کیا یا نہیں کیا جابز کے لیے, یا ہمارے اسکول ہمیں خود کیوں اپ گریڈ کروانے پڑے, ہم ڈسپینسریاں مانگتے تھے ہمیں ہاسپٹل کیوں نہیں دیے گئے, ہماری سڑکیں اجڑ گئیں, وہ ہمارے لیے گندا پانی ایک آسیب کی شکل اختیار کر گیا, ہمارے جنازے گندے پانی میں سے نکلنے شروع ہو گئے. وہ تو بھائی صاحب واپس ہی نہیں آئے واپس حلقے میں. اب جب حلقے میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو اسی طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے گا. پریشانی ہمیں ان کی نہیں ہے, ہمیں پریشانی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایک از خود نوٹس جس کو ملک کا پارلیمان ہی ناجائز قرار دے چکا ہے, اس از خود نوٹس پہ بیس کر کے ایک سیاسی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک سونامی برپا کر دے گی. وہ بھائی سونامی ایک نیگیٹو ٹرم ہے, کیسے فضول لوگ ہو آپ کے ایک نیگیٹو بات کو آپ سیاست میں لے آئے ہو کہ سونامی نقصان کرتی ہے جی فائدہ دیتی ہے. آپ بتائیں جی جن ملکوں میں سونامی آئی ہے اس سونامی نے بچوں کا بیٹیوں کا یا بزرگوں کا خیال کیا تھا, اس ملک کے انفراسٹرکچر کو اس نے کوئی فائدہ دیا. اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے لیڈر کا حالات کیا ہے. وہ ذہنی طور پہ ایک مریض آدمی ہے, اور انشاءاللہ اگلے 6 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جماعت کیا, اس جماعت کے بندے ڈھونڈتے پھریں گے کہ انہیں کوئی تھوڑا سا بھی سیاسی سایہ نصیب ہو جائے. وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ نصیب, ان لوگوں نے پرفارمنس نہیں دی. جناب, عدلیہ اور سیاستدانوں کے درمیان ایک مسئلہ چل رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کریں؟ اس ملک میں جو بسنے والے ہیں لوگ ہیں بہت پریشان ہیں, اس وجہ سے آپ کیا دیکھیں گے, کیا کہیں گے اپنے حلقے کی عوام کو اور پورے پاکستان کو, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ عدلیہ تو ہمارے لیے بہت ہی سینئر اور معزز ادارہ ہے, جو ان کا حکم ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. اس پہ تو ہم اس لیے بھی میں اپنی ذات کی بات کروں, اس لیے بھی بات نہیں کروں گا کہ ایک عدلیہ سے اوپر پھر ایک چیف جسٹس سے اوپر بندہ اب ملک میں ڈھونڈنا تو میرے خیال میں ناممکن سی بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک کا پارلیمان, کیا پارلیمان سیاسی طور پہ سیاسی فیصلے کرنے کے لیے فعال ہے یا نہیں ہے, دیکھنے کی بات یہ ہے. اگر تو ہماری پارلیمنٹ اس قابل ہے, ہمارا سینٹ اس قابل ہے کہ ہم اپنے سیاسی فیصلے کر سکیں, اور اس میں جو اس وقت حزب اختلاف پارٹی ہے وہ حزب اختلاف پارٹی بھی اس پارلیمان کا حصہ ہے, تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ اس قابل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی نااہل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا معزز عدلیہ سے کہ عدلیہ شوڈ گو ٹو دیئر اون ڈیوٹیز. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ معزز جج صاحبان ذرا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پینڈنگ کیسز کی تعداد دیکھ لیں.
جو بیسک کام ہے ہماری عدلیہ کا، اگر ہم ان کا اپنا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور جو کام سیاسی لوگوں کے کرنے کا ہے، جو کام پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے، وہ کام کرنے کے لیے عدلیہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہے، عدلیہ اپنی انرجیز انویسٹ کر رہی ہے، عدلیہ اس میں اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ چیزیں ہمیشہ تغیر و تبدل سے قومیں بنتی ہیں، معاشرے اسی طرح سے پروان چڑھتے ہیں، تو میں اس کو بالکل بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دنیا سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے۔ دنیا میں، معاشروں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ادارے ٹوٹتے بنتے ہیں، پارلیمان ٹوٹتی بنتی ہیں، اور بہت ساری نئی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے قومیں قوم کا رویہ اختیار کرنا سیکھتی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جس پروسیجر میں سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، دس از آل نیچرل۔ آپ امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو اس سے زیادہ سیویئر معاملات نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوتا رہا امریکہ میں، کیا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ جی ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں 74 کے بعد اس لیول کی قتل و غارت نہیں ہے۔ آپ جا کے آسٹریلیا کی ہسٹری اٹھا لیں، دیکھیں کہ ایبوریجنلز کے ساتھ کیا کیا گیا تھا وہاں پہ۔ برٹش نے ایبوریجنلز کو کیا جیلوں میں بند کر کے نہیں جلایا تھا؟ کیا انہیں مجبور نہیں کر دیا گیا تھا کہ وہ صحراؤں اور پہاڑوں پہ جا کے رہیں؟ یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، آئی وڈ سے کہ یہ ایک کسی بھی معاشرے کی کہ پنپنے کا، کہ بننے کا، ایک سوسائٹی کے بلڈ اپ ہونے کا، ایک قوم کا رویہ اختیار کرنے کا بالکل فطری تقاضا ہے جس سے قوم گزر رہی ہے۔ میں اس پہ صرف اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو یہ مشورہ دوں گا اور یہ پیغام دوں گا کہ میرے بھائی بد دل مت ہوں، یہ ملک انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ملک الحمدللہ ہماری افواج جو دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی ہے، اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہے گی کہ ہمارے ملک کی جو تقدیر ہے یا ہمارے ملک کی جو زندگی ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ اور اسی طرح میں پارلیمان سے بھی مکمل طور پہ ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ پارلیمان بھی ہوش کے ناخن لے گی اور اچھے سیاسی فیصلے کرے گی۔ چودھری شفقت عباس صاحب نے کہا ہے سیاسی سماجی شخصیت ہونے کے ناطے ان کو حلقے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حلقے میں جو 105 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ سماجی سیاسی شخصیت ہیں، بلدیاتی الیکشن میں آپ کا جو نظام چلتا رہا ہے، کیا آپ نے کتنے لوگوں کو، مستحق لوگوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کو جاب دلایا، اور کتنے خاندانوں کو آپ نے آگے پروموٹ کیا کہ تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں اور اپنے نظام کو بہتر کر سکیں؟ لیکن یہ تو آن ریکارڈ ہے، میرے حلقے کے موسٹلی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ چودھری شفقت عباس جٹ ککو آنا صاحب جو ہیں وہ 2002 سے آن ورڈ لوگوں کی جابز کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آج تک یہ میں نے صاحب اپنے نام کے ساتھ لگایا، آپ نہ مائنڈ کیجیے گا، یہ میں نے لوگوں کی زبان سے جو میرے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں وہی بولے۔ آج تک الحمدللہ ہم 2500 سے زائد لوگوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو جاب سرکاری لے کے دے چکے ہیں، جس کا پورا ریکارڈ میرے پاس لکھا پڑا ہے۔ اور الحمدللہ اس حلقے میں پہلے کچھ سرویز بھی کنڈکٹ کیے گئے، آپ جیسے کچھ دوستوں نے سروے کنڈکٹ کیے ہیں اور انہوں نے اس کا رزلٹ بھی دیا جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بعد میں شائع کیا گیا۔ لوگوں کو اس بات کہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میری سیاسی مخالف پارٹیوں کو یا میرے حلقے کے آئی وڈ سے جیلسی پہ بیسڈ مخالف لوگوں کو، ویسے تو میرا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی میرا مخالف ہے اس حلقے میں،
لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا وہ بلا وجہ جیلسی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی یہ بات کہیں گے کہ جی ہمارے بیہاف پہ، ہمارے اینڈ پہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کے میکسیمم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا اور ان کو سرکاری جابز لے کے دینے میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ جی اس وقت مرکز میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہو چکی ہے، پٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہے، ہر جگہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ آپ اپنی موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے جس سے عوام خوش ہو اور آپ کو کوئی مکمل ریلیف ملے تاکہ لوگ آپ کی طرف رجحان کریں؟ مشورہ بڑا کلیئر ہے جی، مشورہ یہ ہے، اور یہ ہمارے معزز پرائم منسٹر صاحب کی بالکل سمجھ میں آئی ہوئی بات ہے، اور انہوں نے آتے ہی اس پہ اقدامات لیے جس سے ڈالر فوری طور پہ کنٹرول ہوا تھا۔ انہوں نے غالباً 100+ ایسی چیزیں تھیں جن کے ملک میں آنے یا نہ آنے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ امپورٹڈ چیزوں پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی، جس سے ایک دم سے ہمارا ڈالر کا جو فلائٹ تھی وہ رک گئی تھی اور بلکہ نیچے آنا شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا جی، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، اور یہ مشورہ صرف میں اپنی پارلیمنٹ کے لیے نہیں دے رہا، یہ مشورہ میں اپنی پوری قوم کو دے رہا ہوں کہ خدا را سادہ زندگی پہ آ جاؤ، سادگی پہ آ جاؤ۔ اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو بالکل بھی اپنی چادر سے باہر پاؤں نہ لے کے جاؤ۔ امپورٹڈ چیزوں کا بحیثیت قوم، پوری قوم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بحیثیت قوم ان امپورٹڈ چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اپنے ملک کی بنی ہوئی پروڈکٹ کا استعمال کرو۔ اس سے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پریکٹس صرف 6 ماہ اگر چل جائے تو ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ فوری طور پہ سمجھ جائے گی۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا سب سے پہلے کہ غیر ضروری امپورٹنٹ چیزوں کو بند کیا جائے، اپنے ملک کی بنی ہوئی پروڈکٹ کو باہر بیچنے کے لیے منڈیوں کا تعین کیا جائے، اس کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جن کو اس بات کا پتہ ہو کہ دنیا میں فائنانس انہوں نے پڑھی ہو، وہ ملک دنیا کی فائنانس اور اکنامک سرکل کو سمجھتے ہوں، انہیں اس بات کا ادھر تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ جو بنی تھی جسے کہا گیا تھا کہ جی یہ معاذ اللہ مسیحا ہیں جن کو مرشد کا درجہ دے دیا گیا تھا، انہیں یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ جو انہوں نے 1000 سے اوپر بچے کے پی کے گورنمنٹ میں انہوں نے بھرتی کر لیے ہیں سرکاری خرچے پہ کہ بیٹھ کے ٹرول کرو لوگوں کو، لوگوں سے بدتمیزی کرو سوشل میڈیا پہ، انہی بچوں کو انہی پیسوں پہ دنیا کے مختلف کونوں میں بھیج دیا جاتا کہ جاؤ اپنی پروڈکٹ کے لیے منڈیاں ڈھونڈو۔ وہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری پروڈکٹ کے لیے منڈیاں ڈھونڈ کے آتے اور ہماری چیزیں باہر بکنا شروع ہوتی۔ موٹا سا اصول ہے میاں صاحب، چیز یہاں سے زیادہ بکے گی، باہر سے کم خریدی جائے گی، ملک خوشحال ہو جائے گا۔ اور یہ بات میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو مقتدر حلقے کے جتنے بھی میری جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو، انہیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان سب کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ All we need to do is to be practical۔ جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے، ہم جتنا مرضی کسی سے ریلیف مانگتے رہیں، کسی کے ترلے کرتے رہیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ IMF ہو، بھائی جان جو آپ کو پیسے دے گا وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ جس کے دروازے پہ آپ سوالی بن کے بیٹھیں گے وہ بندہ آپ کو ڈیو رسپیکٹ کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ دنیا میں سر اٹھا کے چلیں گے اور آپ مانگ کر کھائیں گے، منگتوں کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی۔ جی MPA جیت جاتا ہے، وہ اپنے حلقے کی عوام سے رابطہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ ان کا ٹیلی فون تک بھی آئے تو سننا پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ جیت جاتے ہیں یا کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے، کیا آپ حلقے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ 105 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے کہ آپ کا ووٹر آپ کی طرف خود رابطہ کرے؟ ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ سٹی 11 کے حوالے سے کوئی میسج؟ دیکھیں جی، میں نے بہت شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میرے حلقے میں لوگ اس بات کی وجہ سے ہی ترقی اور بیسک سہولیات سے محروم رہے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی بھی لوکل نمائندہ نہیں آیا۔ ہمارے نمائندے ہمیشہ باہر سے آتے تھے،
وہ الیکشن جیتتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے. اس کے بعد ان کی اویلیبلٹی کیسے ہوتی تھی جی؟ اگر آپ جائیں گے تو صاحب یا تو لاہور ہیں یا اسلام آباد ہیں, یا پھر صاحب جو ہیں وہ کسی فورن دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں اپنے حلقے میں ہوں اور اسی حلقے سے ہی الیکشن لڑ رہا ہوں. سو آئی ایم لوکل اس حلقے کے لیے. دوسرا, یہ پورا گاؤں جٹوں کا گاؤں ہے اور ہم ایک دادے کی اولاد ہیں. اگر یہاں کوئی بندہ آتا ہے میں اسے نہیں ملتا تو ادھر میرے چچا تایا ننیال ددیال ان لو سارے ادھر ہی رہتے ہیں, تو مجھے پکڑنا بڑا آسان ہے. جو پہلے ہمارے پاس نمائندے آتے تھے ہمیں تو ان کے بیسک گھر کا ہی نہیں پتا ہوتا تھا, اور جس ڈیرے پہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس ڈیرے پہ آؤ, اس ڈیرے پہ باہر 5 گن مین کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ گن مین نہیں اندر جانے دیتے. اگر ان سے کوئی میرے جیسا بندہ ذرا سیاڑیاں گلاں کر کے اندر واڑی جائے تو میرے نال بہتا سیاح ہوتا سیکٹری ہوں MNA صاحب دا یا MPA صاحب, وہ سانو 5 ملاقاتاں تک تو ملن ہی نہیں دیتا. تو دس از واٹ واز ہیپننگ. ٹھیک ہے, اب میرا یہ آبائی ڈیرہ ہے, یہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پچھلے اگر 50 سال سے یہاں سے نہیں گیا تو اب میرے MPA بننے سے بھی نہیں جائے گا. دوسرا, میرا یہی زرعی رقبہ ہے, تو یہی میرا فارم ہاؤس ہے اسی گاؤں میں, تو وہ اگر ہم نے پہلے نہیں بیچا تو اب بھی نہیں بیچیں گے. یہ جیت کے جو اسی بیچنا ہی ہے تو پھر اسی جیتتے ہی نہیں پائی. تو دوسرا, میں ادھر ڈیرہ ایک اور بنا رہا ہوں اپنا, ابھی جو سیاسی نقطہ نظر سے بنا رہا ہوں, وہ بھی اسی گاؤں میں بنا رہا ہوں. میرے بچے بے شک وہ DMC پڑھیں یا لاہور گرامر میں پڑھیں, رہتے اسی گاؤں میں اسی گھر میں رہ رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. اور میرا بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اویلیبل نہ ہوں. انشاءاللہ میں میکسیمم ٹائم بھی اپنے حلقے میں لگایا کروں گا اور اویلیبل بھی صبح سے شام رہوں گا. جی, چودھری شفقت الیاس جٹ صاحب نے City 11 پاکستان SP سے گفتگو کرتے ہوئے, تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں انشاءاللہ حلقے میں سیاسی سماجی جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مزدوروں کو, کسانوں کو ان کے حقوق دلانے کی پوری کوشش کروں گا, اور میں حلقے میں اپنی ایفرٹ سے بھی زیادہ محنت کروں گا تاکہ میرے جیتنے سے میرے جو معاملات ہیں, میرا جو موبائل ہے اب بھی 24 گھنٹے کے لیے کھلا ہے. اگر کوئی بندہ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میں حسب اتفاق جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے آئے اور میں اس کی کال سنوں گا, اور حلقے کے مسائل حل کرنے کے لیے میں اولین ترجیحات میری شامل ہے. جی, میں چودھری شفقت عباس کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. اس کے ساتھ ہی City 11 نیوز پاکستان SP. تھینک یو. اللہ حافظ.